अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। इदगाम के अक़साम चूँकि हम कर रहे थे और इदगाम की मज़ीद हमने टाइप्स देखी थी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इदगाम मुतजानिसैन। मुतजानिसैन जो है ये जिन्स से निकला है, यानी एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले हरूफ का आपस में इदगाम। ठीक है, इंशाल्लाह हम आज इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और इजी टिप्स के साथ इसके मुदगम फ़ी हरूफ को आसानी से हम इंशाल्लाह याद करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इदगाम की अक़साम। इदगाम की दो बड़ी अक़साम हैं, इदगाम कबीर और इदगाम सग़ीर। इदगाम कबीर सिर्फ़ और सिर्फ 5 ही कलिमातों में हुआ है, जबकि इदगाम सग़ीर की मज़ीद टाइप्स हैं, और उन टाइप्स में की भी आगे से मज़ीद टाइप्स हैं। जैसा कि नंबर 1 कैफियत के एतबार से इदगाम की अक़साम, ये भी इदगाम सग़ीर है, और फिर नंबर 2 सबब या मुदगम और मुदगम फ़ी के एतबार से इदगाम की अक़साम, तो ये भी इदगाम सग़ीर है। मुदगम या मुदगम फ़ी के एतबार से क्या मतलब ये है कि मुदगम और मुदगम फ़ी का यानी पहले हर्फ का दूसरे हर्फ से क्या ताल्लुक़ है, आया कि दोनों मखारिज और सिफ़ात में सेम है या डिफरेंट हैं, या दोनों करीब करीब हैं, तो इस लिहाज से इनका जो है वो इदगाम। तो कैफियत के एतबार से जब हमने देखा था कि इदगाम की क्या हालत होती है, तो वो या तो ताम होता है या नाकिस होता है, यानी पहला हर्फ या तो पूरी तरह मर्ज हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ उसका हिस्सा, कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटीज़ बाकी रह जाती हैं। ठीक है, तो वो ताम या नाकिस होता है। तो इसके बाद हम सबब या मुदगम और मुदगम फ़ी के एतबार से जब देखते हैं, तो हमने जो है वो इदगाम मिसलाइन को कर लिया था पिछले टॉपिक में, और मिसलाइन एक दूसरे की मिसाल होना कहलाता है, यानी एक जैसे हरूफ का आपस में इदगाम। ठीक है, वो मखारिज में भी सेम है, वो सिफ़ात में भी सेम है, जैसे कि दाल का दाल में, ता का ता में, फ़ा का फ़ा में, और इस तरह से इन हरूफ का यानी सेम वर्ड्स का आपस में इदगाम इदगाम मिसलाइन कहलाता है, और ये 14 हरूफ में हुआ है और सारा का सारा ताम है। फिर आज हम देखेंगे इदगाम मुतजानिसैन। मुतजानिसैन से मुराद है एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले हरूफ का आपस में इदगाम, यानी मुदगम और मुदगम फ़ी मखारिज में सेम होंगे, लेकिन क्या होगा, सिफ़ात में डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी हम इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, कल जब हमने टॉपिक किया था इदगाम मिसलाइन का, तो हमने कहा था 2 ट्विन्स बेबी हैं, ठीक है, और दोनों की जो है ना वो जिन्स भी सेम है, यानी बिलफर्ज हम कहते हैं कि दोनों ट्विन्स बेबी बॉय हैं, और यानी जिन्स सेम है दोनों की, और फिर उसके बाद क्वालिटीज़ भी सेम हैं, यानी दोनों का कलर सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों के हेयर्स सेम हैं, ईच एंड एवरीथिंग दोनों की सेम है, तो वो क्या हुए, वो एक दूसरे की मिसाल हुए, उनको हम कहेंगे मिसलाइन। ठीक है, और आज हम जो कर रहे हैं वो इदगाम मुतजानिसैन करने वाले हैं। तो इसकी मिसाल भी हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे 2 ट्विन्स बेबी हों, जैसा कि बेबी बॉय ही हों। ठीक है, यानी एक ही जिन्स से ताल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन एक बेबी बॉय जो है वो उसका कलर फेयर है, और एक बेबी बॉय जो है उसका कलर डल है, यानी सिफ़ात इनकी डिफरेंट हो गई। फिर दोनों की हाइट में भी चेंजिंग है, यानी क्वालिटीज़ जो है ना दोनों की डिफरेंट हो गई। ठीक, तो इसका मतलब है कि एक ही जिन्स से तो ताल्लुक़ रख रहे हैं, लेकिन इनकी सिफ़ात डिफरेंट है। तो ये हम टिप यूज़ कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि इदगाम मुतजानिसैन यानी एक ही जिन्स से तो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मखारिज में सेम है, मखारिज में मुत्तहिद हैं, लेकिन सिफ़ात में मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो इदगाम की वही शर्त कि पहला साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो, तो पहले को दूसरे में दाखिल करते हैं। ठीक है, ये इदगाम सग़ीर की शर्त है, ये ऐसे होगा तो ही इदगाम सग़ीर होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि मुदगम और मुदगम फ़ी जब मखरज में मुत्तहिद हों यानी सेम हों, लेकिन सिफ़ात में मुख्तलिफ हों, तो फिर क्या होता है कि पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो, तो पहले को दूसरे में दाखिल करते हैं। तो ये कौन सा इदगाम कहलाता है, इदगाम मुतजानिसैन। जैसे कि क़ालत ताइफ़ा, क़ालत ता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ता और ता एक ही मखरज से ताल्लुक़ रखते हैं ना, दोनों का मखरज सेम है, रास लिसान, तो लेकिन इनकी सिफ़ात मुख्तलिफ हैं। ता बारीक हर्फ है और ता डबल मोटा हर्फ है। ठीक है ना, तो इनका आपस में इदगाम क्या कहलाएगा, इदगाम मुतजानिसैन। ठीक, अब इदगाम मुतजानिसैन के मुदगम फ़ी हुरूफ हैं 7। मुतजानिसैन का 7 हरूफ में इदगाम हुआ है, 6 में ताम यानी मुकम्मल पूरा का पूरा मर्ज हो गया। 6 हरूफ ऐसे हैं कि जिनमें पहला हर्फ दूसरे हर्फ में पूरा दाखिल हो गया, पूरा मर्ज हो गया, कोई सिफ्त बाकी नहीं रही। लेकिन एक जो इदगाम है वो नाकिस है कि इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी बाकी रह गई है। अब हम देखते हैं वो कौन सा इदगाम। पहले हम जो है वो बुक की थोरली हम जैसे बुक में प्रेजेंट किया हुआ है हम उस तरीके से देखेंगे।
پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے ٹپس کے ذریعے ان کی ترتیب کو یاد کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ ٹپ کام آئے گی، اور اگر وہ ٹپ آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ ٹپ بہت زیادہ اچھی لگی ہے، تاکہ ہم مزید ٹپس کے لیے انکریج ہو سکیں انشاءاللہ. تو دیکھیے پہلے ہم بک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ تا کا تو میں. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر 3 طرح کے حروف کا ادغام ہوا ہے ادغام متجانسین میں. ایک حروف لساویہ اور ایک حروف شفویہ میں سے ہیں با اور میم، اور ایک جو ہے وہ حروف نطعیہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تا کا تو میں ادغام. یہ تام ہے، یہ ساری جو ہیں یہ 6 کے 6 حروف کی تام کی مثالیں ہیں. تا کا تو میں کیسے؟ قالت طائفہ. ہم نے کیا کرنا ہے، تام ادغام وہ ہوتا ہے کہ جس میں پہلا حرف بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی کوالٹی باقی نہیں رہتی. تو ہم کیا کریں گے، یہاں سے باریک تا کو بالکل نہیں پڑھیں گے اور ہم لام کو فوراً موٹے تو کے ساتھ جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھیں گے قالت طائفۃ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ادغام تام ہے. ادغام متجانسین ہے، مخرج میں سیم ہے دونوں تا اور تو، لیکن صفات میں ڈیفرنٹ ہے. ایک باریک ہے، ایک موٹا ہے، ڈبل موٹا ہے بلکہ. ٹھیک، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تا کا دال میں ادغام. تا کو ہم نے دال کے اندر داخل کرنا ہے، تو تا ختم کر دیتے ہیں. اثقلت دعوا اللہ. ٹھیک ہے، اثقلت دعوا اللہ. ٹھیک، اس طرح سے ہم پڑھیں گے. آگے دیکھیے ذال کا وہ میں ادغام، جیسے کہ یہاں سے ذال ختم کریں گے، یعنی باریک ذال نہیں پڑھیں گے. ڈائریکٹ حمزہ سے جب ذو کو جوڑیں گے تو ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ استعلائی طباق کے ساتھ ذو ادا کریں گے. آگے دیکھیے سا کا ذال میں جب ادغام ہے تو ہم کیا کریں گے، سا کو ختم کریں گے اور ذال کے ساتھ پڑھیں گے یلہذالک ہذالک یوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دال کا تا میں ادغام، جیسے کہ دال کو ختم کر دیں کیونکہ تا میں ادغام ہے نا، تو ختم ہو گیا مدغم، اور مدغم فی کی آواز آئے گی. قد تبین، قد، قاف کو تا کے ساتھ جوڑیے. پھر اس کے بعد با کا میم میں ارکم معنا، ارکم معنا. اس طرح سے با کو ہم ختم کر دیں گے. اچھا ایک چیز یہاں پر نوٹ ڈاؤن کروائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یلہذالک اور ارکم معنا. یہاں پر چھوٹا سا ایک انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو طریقہ شاطبی کے مطابق پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ ادغام تام ہوگا. ٹھیک ہے، ادغام ہوگا. لیکن اگر ہم روایت حفظ چونکہ پڑھ رہے ہیں، روایت حفظ کے جو ہے نا وہ کل 52 طریقے ہیں، 52 طریقے ہیں جس کے مطابق قرآن کو پڑھا جاتا ہے. ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ شاطبی کا طریقہ ہے. اب امام ابن جزری بہت بڑے محقق ہیں تجوید کے، اور انہوں نے تجوید کے متعلق ڈفرینٹ کتابیں بھی لکھی ہیں. اور امام ابن جزری نے یہ تمام کتابوں کے بارے میں جو ہے نا اسانید کا ایک باب بنایا، جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہیں ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ کس کس کتاب سے آئی ہیں اور کس کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں. اب امام ابن جزری نے جو کتابیں وہاں پر اپنی اسانید کے باب میں مینشن کی، ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ امام شاطبی کی بھی ہے. اب امام شاطبی کے علاوہ باقی طریقے جو امام ابن جزری نے بیان کیے تو ان کو کہا، یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ طریقہ جزری یعنی امام ابن جزری کے باقی طریقوں کے مطابق یہاں پر ادغام اور اظہار دونوں جائز ہیں. یعنی امام شاطبی کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ امام شاطبی کے مطابق یہاں پر صرف اور صرف ادغام کریں گے، جبکہ امام ابن جزری نے بتایا کہ امام شاطبی کے علاوہ جو باقی 51 میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جن میں ادغام اور اظہار ہم دونوں کر سکتے ہیں کچھ طریقوں میں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ڈیٹیل اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ہم جو بیسیکلی زیادہ تر طریقہ پڑھتے ہیں یعنی مد منفصل میں توسط لاتے ہیں، اور اس کتاب میں بھی آپ کو جو تمام رولز وغیرہ بتائے جا رہے ہیں وہ طریقہ شاطبی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو فی الحال ابھی ہم چونکہ رولز ان کے پڑھ رہے ہیں تو انہیں کو فالو کرنا ہے. یہ بس ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، باقی آپ نے اس کو اظہار سے پڑھنا نہیں ہے. فی الحال اظہار سے پڑھنے کے لیے ہمیں اور چیزوں کو بھی نوٹیفائی کرنا ہوگا. پھر چلیے جی آگے چلتے ہیں. ناقص
ناقص کی صرف اور صرف ایک ہی مثال ہے، تو کا تا میں جب ادغام ہوا ہے تو وہ ناقص ہوا ہے۔ اب یہ ناقص کیوں ہوا ہے؟ دیکھیے تو ڈبل موٹا حرف ہے، اس میں ڈبل ٹائپ کی تفخیم پائی جا رہی ہے، تا باریک حرف ہے۔ اب موٹے حرف کو جب ہم باریک حرف میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، ایک بڑے گلاس کو چھوٹے گلاس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا جسٹ باٹم کا کچھ حصہ اس چھوٹے گلاس میں تو آ سکتا ہے بڑے گلاس کا، لیکن بڑا گلاس پوری طرح سے مرج نہیں ہو سکتا، چھوٹے گلاس میں بڑا گلاس پوری طرح داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ڈبل موٹا حرف ڈبل جو باریک حرف ہے، یعنی بالکل باریک حرف ہے، اس کے اندر پورا کا پورا داخل نہیں ہو سکتا، کچھ حصہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن پورا وہ داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے تو کی استعلاء اور اطباق کی جو کوالٹی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اس کو ہم اس کی استعلاء اور اطباق والی موٹائی کو ختم نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ ادغام ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ناقص کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ جب مدغم اور مدغم فی اس طرح سے داخل ہوں کہ مدغم کی کوئی نہ کوئی صفت باقی رہ جائے، تو کی جو صفات ہیں استعلاء اور اطباق یہ باقی رہ گئیں، جس کی وجہ سے یہ ادغام ناقص ہے، اس میں نقص رہ گیا، اس میں کمی رہ گئی ہے، یہ پوری طرح داخل نہیں ہو پایا۔ تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور ہم اس کی جو ہے وہ پروننسیشن بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ لَإِن بَسَطْتَ، ہم نے کیا کیا، پہلے تو کے اوپر گئے، ٹھیک ہے، تو کے لیے ہم نے پہلے منہ کو بھر لیا اور جو ساکن حالت میں ادا کیا اس کو تو کو ادا کیا، اور بعد میں ہم نے جب متحرک پڑھا تو وہ تا کی آواز سے باریک متحرک پڑھا، یعنی زبر کو باریک کر دیا۔ اس میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہے کیونکہ قلقلہ ساکن حرف میں ہوتا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو ادغام کر رہے ہیں، داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک ساتھ پڑھے جائیں گے، کیونکہ ادغام کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو دونوں کو ایک ساتھ مشدد ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے لَإِن بَسَطْتَ، پھر دیکھیے حَطُّ، مَا فَرَّطْتُ، مَا فَرَّطْتُمْ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نوٹ آپ کو چھوٹا سا دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے ادغام مثلین میں بھی پڑھا تھا، اور ادغام مثلین میں جو حروف تھے مستثنیٰ تھے وہ کیا تھے، حروف مدہ۔ حروف مدہ میں جو ادغام ہے وہ مثلین نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس ادغام متجانسین کے مستثنیٰ حروف پڑھتے ہیں کہ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ مستثنیٰ ہیں، یعنی حروف حلقی آپس میں اکٹھے آ جائیں یا حروف شجریہ آپس میں اکٹھے آ جائیں تو ان میں ادغام متجانسین نہیں ہوگا، گو کہ یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مخرج ان کے سیم ہے بے شک، لیکن ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا، یہ مستثنیٰ حروف ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایکسیپشن ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے، ان پر رولز اپلائی نہیں ہوتے، تو وہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پر ادغام نہیں ہوگا، جیسے کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ہا اور عین، ان کا ادغام نہیں ہوگا، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ۔ آگے دیکھیے أَشْيَاءَهُمْ، أَشْيَاءَهُمْ، أَشْيَاء، شین اور یا کا آپس میں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ رہی ساری ہماری جو ٹاپک تھا، ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا، لیکن ہم ٹپس اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ادغام متجانسین کے مدغم فی حروف کی یہ جو مدغم فی حروف ہیں یہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم نے دیکھے حروف لسویہ کتنے ہوتے ہیں، سا، ذال اور ظا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو تینوں کو کیا کیا، سا کا ذال میں ادغام، پھر ذال کا ظا میں، ٹھیک ہے، زگ زیگ بنا دیا ہم نے، سا کا ذال میں اور ذال کا ظا میں۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھنا ہے کوئی اور طریقے سے بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے، سا کا ذال میں پھر ذال کا ظا میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا دو مدغم فی حروف جو ہیں وہ تیار ہو گئے حروف لسویہ سے، ٹھیک ہے، سا کا ذال میں ادغام اور پھر ذال کا ظا میں ادغام، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ یاد کر لیجئے، مثالیں آپ نے جو ہے نا وہ ڈھونڈ لینی ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کریم سے مل جائیں گی۔ پھر دیکھیے حروف شفویہ میں سے صرف اور صرف دو کا ہی ادغام ہوا ہے، با کا میم میں، ٹھیک ہے، اور یہ مثال آپ نے یاد کر لینی ہے ساتھ میں، با کا میم میں ادغام ارقم معنا، ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جاتے ہیں حروف ندعیہ کی طرف۔ اب حروف ندعیہ کتنے ہیں، تا، دال اور طا، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اس ترتیب سے لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم کیا کریں گے، ہم ان کو آپس میں ملٹیپلیکیشن کر دیتے ہیں۔ کیسے،
تا کا دال میں، ٹھیک ہے، پھر دال کا تا میں، پھر تا کا تو میں، اور پھر تو کا تا میں، ٹھیک ہے۔ تو 4 مدغم فی حروف یہاں سے آپ کو مل گئے۔ ایک مدغم فی حرف کون سا ہے؟ با کا میم میں، اور 2 مدغم حروف آپ کو کہاں سے ملے؟ جو حروف لسویہ سے۔ تو ہمارے ساتھ کے ساتھ مدغم فی حروف مکمل ہو گئے۔ تو یہ ہم آسانی سے اس کے ذریعے سے، ان ٹپس کے ذریعے سے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کو بھول جائیں گے۔ رٹا سسٹم ہمیشہ بھول جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹپ اگر ہمیں یاد ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں یہاں سے بھی ایک ترتیب بنا لیتے ہیں۔ تا کا دال میں، اور پھر دال کا تا میں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تا کا تو میں، اور تو کا تا میں واپس، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کے مائنڈ میں ہوگی کہ تو چونکہ موٹا حرف ہے، جب اس کو تا کے اندر داخل کرتے ہیں تو وہ ناقص ہوتا ہے، باقی تمام ادغام یہاں پر تام ہے، صرف ایک ہی ناقص ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو کا تا میں ادغام، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہ والی مثال سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تا کا دال میں اور دال کا تا میں، اسی طرح تا کا تو میں اور تو کا تا میں۔ چلیے الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے ایزی ٹپس کو بھی جان لیا۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ ٹپس نہیں بھولیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید ہمارے دماغ میں ایسے ٹپس لائے تاکہ ہم آپ تک پہنچائیں، اور آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں انکریج کریں تاکہ ہم مزید اپنی ایفرٹس کو جاری رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تمام اخلاص و نیت کو قبول و منظور فرمائے اور اسے اعلیٰ درجے تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔